हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। पेपर दे रहे हैं, ये पेपर मौत पे जाके रिजल्ट निकलेगा। मनफी हो गया तो बता दिया, मुस्बत हो गया तो थोड़ा सा बता के बात समेटता हूं। नेकियों का पलड़ा झुक गया। सबसे ज्यादा क्या चीज झुकाएगी? अखलाक। सबसे ज्यादा क्या चीज झुकाएगी? अखलाक। जबान का मीठा बोल, उल्फत भरा बोल, झूठ से बचो, गीबत से बचो, गाली से बचो, इल्जाम तराशी से बचो, बोतान से बचो, हेरा फेरी से बचो। अपने अंदर और बाहर को खूबसूरत बनाया और यूं हुआ, ऐलान हुआ कामयाब। पेपर हाथ में आया, है मुक़र्रर किताबिया, ये देखो मैं पास हो गई, ये देखो मैं पास हो गई, ये देखो मैं पास हो गया। अब एकदम एक तब्दीली आएगी, एक तब्दीली आएगी। मैं गया अपने कद के साथ, आप गए 5 फुट, 5.25, 5.5, पौने 6, 6, 6.25, 4.5। जब ऐलान होगा कामयाब हो गया तो लगेंगे जन्नत के जोड़े पहनाओ। तो अब जन्नत का जोड़ा 5 फुट का नहीं है, जन्नती 130 फुट की हाइट के अल्लाह ने रखी। 130 फुट लंबा कद होगा। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया 130 फुट, अम्मा हवा को पैदा किया 130 फुट। ये बात तो सारे मजमे को शायद मालूम होगी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे खूबसूरत बनाए गए। ये बात शायद कम मालूम हो कि औरतों में सबसे खूबसूरत हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया। सबसे हसीन हव्वा। दोनों अम्मा अब्बा 130 फुट की हाइट है। ये तो फिर हम घिसते 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 टाइम और ज़माने की गर्दिश ये घटाते 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 हमें यहाँ लाई है। असल कद 130 फुट है, यही वापस चला जाएगा। मैं एक से लतीफ़ा याद आता है, मैं सुना दिया करता हूँ। एक ज़मींदार ने मरासी को घोड़ा पकड़ा के दी मालिश कर। मरासी बड़ी नाजुक जी कौम है, वो थोड़ी देर तो लगा रहा। जब ज़मींदार अंदर गया तो उसने वो जाके सो गया। पीछे चोर घोड़ा खोल के ले गए। जब सुबह उसकी आंख खुली तो देखा घोड़ा कोई नहीं। वो भाग के गया, अपना खरगोश ला के ना उन्होंने रस्से बांध के तो मालिश न शुरू हो गया। इतने जिम्मेदार बाहर आया, उसे कहो मेरा घोड़ा की देखे जी है होता है। उसे कहो फिटे मुंह तेरा ये घोड़ा है? वे तो खरगोश है। उसे कहा सही घोड़ा है, सारी रात मालिश की थी तो घस 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 कहते आशा ही उड़ बने, खरगोश बने हैं। ऐसे ही इस कायनात ने हमारे साथ ये मजाक किया है, हमें घिसाते 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 उसने आकर इन कदों के साथ ये अल्लाह वापस करेगा। वापस जब ऐलान होगा ना कामयाब हो गई, कामयाब हो गया, चंद दिन का रोजा रख लो। चंद दिन का रोजा है, चंद सुबह हैं, चंद शामें हैं, बीत जानी है। खूबसूरती के साथ बिताओगे तो आज उसका सिला क्या मिल रहा है? अल्लाह कहेगा जन्नत का जोड़ा। तो इसका क्या, ये आपने देखा क्रेन में से डंडा निकलता है यूं ऐसे, तो एकदम इसका कद यूं जाएगा और 130 फुट की हाइट पे जाकर ये फिक्स हो जाएगा। फिर अल्लाह इसे जन्नत के 100 जोड़े पहनाएगा, पहनेगी पहनाएगा, पहनेगी पहनाएगा। और पूरे जिस्म से बाल गायब हो जाएंगे, सिर्फ सर के बाल, भवों के बाल, पलकों के बाल, हल्की मूछें और बाकी सारा जिस्म शीशा। और 100 जोड़े, और जोड़े ला के नहीं हेके करके थोड़े उत्ते पावेगा। एक अमर आएगा, तुम देखोगे तो 100 जोड़े पहन चुके होगे। क्योंकि 100 जोड़े खुद पावने पाए गए तो मोटे तो रह गए ना पा पा के। तो लिहाजा हर कामयाब औरत, कामयाब मर्द, एक अमर आएगा, एक बिजली कौंदेगी, चमकेगी और 100 जोड़े होंगे औरत के, मर्द के भी। सर पे ताज होगा और ईमान वाली औरत के सर के बाल सर की चोटी से उतरेंगे और पांवों की एड़ियों का बोसा लेंगे। इतने लंबे अल्लाह ताला बाल नसीब फरमाएगा। अगर एक बाल तोड़ के यहां रख दो लाहौर यूनिवर्सिटी में तो जमीन से लेकर आसमान तक खुशबू फैल जाएगी, रोशनी फैल जाएगी। अल्लाह ऐसा हुस्न अता फरमाएगा। जवानी देगा, बुढ़ापा मर गया, सेहत देगा, बीमारी मर गई, जिंदगी देगा, मौत मर गई, नेमतें देगा,
فقر و فاقہ مر گیا، محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں، کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانا ختم ہو گیا، کھائے گا کوئی پاخانہ نہیں، پیے گا کوئی پیشاب نہیں ہے، پاک پاکیزہ، نہ تھوک نہ بلغم نہ نیند نہ اونگ نہ تھکن نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی۔ 5 نبیوں کی صفتیں، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، 6 بھی ہو گئے، کہیں 5 ہیں 6۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، نبی والے، میرے نبی والے اخلاق، عیسیٰ علیہ السلام والی عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگ جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا، تو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال، اور کھائے گا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ یہ جنت کا پانی ہے، اس میں یہ ڈالا انگلی کو، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر دیا، اس طرح سے زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے تسنیم، تسنیم۔ باقی سارے چشمے چلیں گے، چشمے چلیں، زمین پر چلیں گے، دریا دودھ کا، دریا شہد کا، دریا پانی کا، دریا شراب کا۔ اللہ پلانے والا ہے، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اللہ پلانے والا ہے۔ بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہر میں پینے پلانے کی 3 مجلسیں بیان کی ہیں۔ ایک مجلس ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ایک ہاتھ میں سراہی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جام پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا۔ یہ ہے 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے، یہاں بھی خدام ہوں گے، یہاں بھی خدام ہوں گے۔ فرق بتانے کے لیے 3 درجے، کہ یہاں ڈالیں گے پیئیں گے۔ دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان خود نہیں ڈالیں گے، ان کو نیچے ہے بوفے سسٹم، اپے پوتے اپے کھاؤ، ٹھیک۔ اوپر والا درجہ ہے خدام سسٹم، نوکر سسٹم، نوکر ڈالے گا پیش کرے، نوکر ڈالے گا۔ یہ خادم ہوں گے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، موتیوں کی طرح حسین نوکر خدام پیش کریں، پھر فرشتے پیش کریں، پھر جنت کی حوریں پیش کریں۔ اور میرے نبی نے فرمایا، اب ان کے بیٹھے ہوئے حوریں کیسے سنو، پر اللہ نے سنائی ہے، مجھے سنانی پڑے گی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کن ہاتھوں سے جام پکڑائے گی، کہ انگلی کا اتنا حصہ اگر سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا۔ چلو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ بتایا اتنا ہے۔ اور 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو عیب ہے، ایویں تھوڑیاں رالاں کٹھیاں کوٹھیاں کر کے زور مار کے تھو کرے، تو اگر کوئی ایک آدھ قطرہ بھی سمندر میں چلا گیا، کئی سال ہو گئے سمندر کا سفر، ہر سال ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سمندر کا سفر ہو جاتا ہے۔ جب میں سمندر کی وسعتوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے، یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے، اتنے بڑے سمندر، اور ایک قطرہ اس کا، ایک رال اس کی ٹپک جائے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا درجہ، اللہ ہمیں اس میں بنا دے، آمین تو کہہ دو۔ وہ کیا ہے؟ وہاں نہ حوریں ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ نوکر ہیں، نہ بوفے ہے، وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا،
خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم امیر خسرو، وہاں اللہ ہوگا خود پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ہائے 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 ہائے، وہ نیچے والے کہیں گے یار تو انہوں یہ کیوں لگ گیا، وہ خود کہیں گے نیچے، وہ کہیں یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں ملا، ہمیں کیوں ملا، آپ خود ہی ساقی بن گئے۔ تو اللہ فرمائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، میں دیکھتا تھا تمہیں، نافرمانی میں تم فرما بردار تھے، بدکاریوں میں تم پاک دامن تھے، حرام کے چکروں میں تم حلال پہ تھے، غفلتوں کے دیس میں تم بیدار تھے، تمہاری رات میری یاد میں گزرتی تھی، آنسو بہاتے تھے، میں دیکھتا تھا، آج تیرا رب ساقی ہے، پی۔ اللہ اکبر۔ جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک خلا باقی ہوگا، جب اللہ پردہ ہٹا کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا، بس وہیں کام ہو جائے گا۔ اور ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے ان دو آنکھوں سے، آپ جنت کے نغمے سنیں، اللہ جنید جمشید کی مغفرت فرمائے، مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگا ہم جو گانا تیار کرتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ، اور اس پر بھی ہمیں مہینہ لگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں، 3.5 کیوں؟ کہنے لگا بور ہو جاتے ہیں لوگ، اتنا لمبا سنتے نہیں، بور ہو جاتے۔ میں نے کہا جنت میں جب اللہ محفل موسیقی سجائے گا نا، محفل موسیقی سجائے گا تو پہلا نغمہ 70 سال کا ہوگا، 70 سال، وہ ہوگا جنت کی حوروں سے، اللہ کہے گا جنت کی لڑکیوں سے، یہ میرے بندے آئے ہیں، یہ دنیا میں نہیں سنتے تھے، آج انہیں سناؤ۔ تو جنت کی لڑکیوں کی آواز ہوگی اور جنت کے درخت ساز بنیں گے اور ہوا میوزک ڈائریکٹر بنے گی، ہوا انہیں ڈائریکشن دے گی، اور ان ہوا کی اس کا نام ہے مثیرہ، ہوا کا نام مثیرہ، میوزک ڈائریکٹر مثیرہ، وہ درختوں کے پتوں کو اس طرح ہلائے گی کہ ہر درخت، ہر ٹہنی، ہر شاخ، ہر پتے سے وہ دھن نکلے گی جو دوسرے سے جدا ہوگی اور آپس میں مکس نہیں ہوں گی، ہر دھن کی لذت الگ سنو گے، اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کا گانا ہوگا، 70 برس تک بیٹھے سنتے رہو گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، ایسے بیٹھے ہو نا تو یوں نہیں ہو سکو گے، یوں بیٹھے ہو تو ایسے نہیں ہو سکو گے، ایسے ہو تو سیدھے نہیں ہو سکو گے، اتنا اللہ اس میں تمہیں مزہ دے گا، گم ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہا جو واہ چاسا، کہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چاسا۔ تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو، کہیں گے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد، داؤد آؤ بیٹھو، یہ میرے بندے بندیاں ہیں، انہیں آج خوش کرو۔ اس کائنات میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، اتنی آواز تھی۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھی، کہا میں نے واپس کر دی کئی گنا۔ اب داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز جنت والوں کو جنتی بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے مزار، کہیں گے اس سے اچھا سناؤں، کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، حبیب اللہ، اے میرے حبیب، آئیے محفل کو رونق بخشیے۔ ہاں میرے نبی کی آواز، جنت کا ساز، جنت کے دریا بھی تھم جائیں گے ہمارے نبی کی آواز کو سن کر، اور اپنا آپ جنتی، پہلے جنت بھولے تھے اب اپنا آپ بھولا بیٹھیں گے۔ پھر ان کی باری ختم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سناؤں، اللہ اکبر، اب اس سے اچھا سناؤں، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا، اس سے اچھا کیا ہو سکتا؟ کہیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارا رب آئے گا وہ تمہیں سنائے گا۔ اب ارحم الراحمین کی باری ہے، اب دو تبدیلیاں آئیں گی فزیکلی۔
ہم کانوں سے سن رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا۔ اللہ یوں پردہ ہٹائے گا؟ یہ تو میں نے ویسے ہی ہاتھ کا اشارہ کر دیا، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تمثیل ہے، وہ بلا تشبیہ ہے بلا تمثیل ہے۔ ایسے پردہ ہٹے گا تو جب اللہ سامنے آئے گا، ہائے، ایک بول سنا دوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسے دیکھو گے۔ یہ سب نیک لوگ، نیک بندے بندیاں، نمازی، تہجد گزار، روزے دار، مجاہدین، مبلغین، علماء، اولیاء کرام، صالحین سب موجود ہیں، لیکن اللہ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا؟ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا؟ جب پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین۔ آپ کا رب سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ سچ، میں نے بیان شروع یہاں سے کیا تھا، سچائی، دیانتداری، پاک دامنی، انصاف جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ جھوٹ، دھوکہ، بدکاری، فحش، ظلم جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے ہمیشہ سرنگوں رہیں گے۔ پورب پشچم کی ہوائیں بھی انہیں اڑا نہ سکیں گی، ذلت پستی مقدر ہوگی۔ آج اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نمازی آ گئے، کہے گا میرے سچے بندے آ گئے، میں مرحبا کہتا ہوں۔ اب سنو، اب یہ جو آپ اللہ کو دیکھو گے نا، یہ آنکھیں ناکافی ہیں، ناکافی ہیں، یہ احاطہ نہیں کر سکتے، احاطہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے جسم میں کوئی خرب سیلز ہیں، اور ہر سیل میں ہر چیز بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہاں بھی آنکھ بن سکتی ہے، یہاں کان بن سکتا ہے، ہر سیل۔ اور جو تمہارے ڈاکٹروں کی بات ہے 10 خرب کم و بیش زیادہ، یہ اندازہ ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ 10 خرب کا مجھے لفظ یاد پڑتا ہے، 10 خرب سیلز اینٹوں سے ہمارا جسم بنا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا، یہ آنکھ نہیں، ہر سیل کو اللہ آنکھ کی طاقت دے گا، اور آپ پورے جسم سے اللہ کو دیکھو گے، پورے جسم سے۔ خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تک چلی جاتی ہے، جب سارے وجود سے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اور جب اللہ اب اللہ کیا سنائے گا؟ اب اللہ قرآن سنائے گا، اللہ قرآن سنائے گا، قرآن سنائے گا۔ اب یہ تمہارے کان نہیں سنیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں سب میں اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا، تمہاری پوری باڈی اللہ کے قرآن کو سنے گی، اللہ کے کلام کو سنے گی۔ پھر اللہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، خوش ہو، راضی، ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف؟ ایک مرد عورت، ایک 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 سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا جنت کے مزے، کہو بڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، چلو موج کرو۔ تو کہیں گے یا اللہ، یا اللہ ہم دنیا میں نمازیں تو پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہنا، نماز نہ چھوڑ۔ ہے نماز جب ٹوٹتی ہے، چھوٹتی ہے تو اللہ سے تعلق کی رسی بھی ٹوٹتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کی گنجائش ملتی تو میدان کربلا کے شہداء کو ملتی، کہ جو ظلم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو مظلوم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو وقت کی اس وقت نوعیت تھی وہ بھی عجیب تھا، لیکن اس قافلے نے نماز نہیں چھوڑی۔ ظہر کا وقت داخل ہوا، ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام عالی مقام نے زہیر کو بلا کر کہا شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دے، پھر جو کرنا کر لینا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں ہماری تلوار چلے گی، ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں ہوگی۔ تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا پھر نماز نہیں چھوٹے گی، تاکہ لاہور والوں کو پیغام دیا جا سکے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، مجھے نماز نہیں چھوڑنی، مجھے نماز نہیں چھوڑنی۔ میں اپنے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔
آج ہی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہیں گے؟ یا اللہ مزہ نہیں آیا نماز کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے حسین ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دو، ہم جیسے دیکھے بغیر کرتے تھے آج تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حیثیت بدل گئی، دنیا میں تم لاہور میں میرے بندے تھے، میں آقا تھا، تم عبد تھے، میں معبود تھا، تمہارے ذمہ بندگی تھی، اب تم میری جنت میں میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ جاؤ موج کرو، مزے کرو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، اللہ کے واسطے ہر شعبے میں ایک خوبصورت زندگی میرے نبی دے کر گئے، اس کو سیکھو، اسے سیکھو، اسے سیکھو۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے، جب اللہ موقع دے وقت لگانا، لیکن اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز سے غفلت نہ کرو۔ آپ کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، یہ ہمارے دین کا دستور نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، میں اس کو تو نہیں مٹا سکتا، یہ تو کہہ سکتا ہوں اپنی نظروں کا پردہ بنا لو، اپنی نظروں کا پردہ بنا لو۔ جب نظر اٹھ جاتی ہے تو قدم بھی اٹھ جاتے ہیں، جب نظر جھک جاتی ہے تو ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتے، جس کی نظروں میں حیا کا سرما لگ جاتا ہے۔ اس پاک دامنی کے ساتھ اللہ سے ملو گے تو میرے رب کی قسم وہ عزتیں پاؤ گے جس کو نہ خواب میں دیکھ سکتے ہو، نہ تصور میں لا سکتے ہو۔ والدین زندہ ہیں، ان کی دعائیں لو، بدتمیزی نہ کرو، آپس میں کسی سے لڑو۔ کالج ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گروپ بندیاں بھی ہوتی ہیں، پارٹی بازیاں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑ بھی ہوتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ کے امتی بن کے اٹھو یہاں سے، جس سے لڑے ہو سب سے پہلے صلح کرو، اس کے گلے لگ جاؤ، اس سے معافی مانگ لو، جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، یہ لڑ کے جب صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو اس رشتے کو بچانا اتنا پسند ہے۔ جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو، احترام دو، ادب کرو، علم کے شوقین بنو، ڈگری کے شوقین نہ بنو، علم کے شوقین بنو، ملازمت کے شوقین نہ بنو، علم کے شوقین۔ جب تک تم علم میں خود کفیل نہیں ہوتے، ہماری تو اب عمر آگے چلی گئی، ہمارے پڑھنے کا جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، تمہارے پڑھنے کا وقت ہے۔ علم کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے، جو محنت کرے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ مجھے ان اداروں سے بھی شکوہ ہے کہ یہ بھی کاروباری سینٹر ہیں، انہیں بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی نسل تیار کریں کہ جو علم والی ہو، جو علم والی ہو، جو علم والی ہو۔ یہ تو دکھ والی بات پہ تم نے تالیاں بجائی ہیں، یہ تو دکھ ہے میرے دیس کا کہ میرے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ میری نسل علم والی نہیں ہے، ڈگری والی۔ تمہارا بھی گلا ہے، تمہیں کون سا شوق ہے علم حاصل کرنا ہے؟ تمہیں ڈگری چاہیے، نوکری چاہیے، گاڑی چاہیے۔ تمہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا تو ہم یوں ذلیل ہوتے۔ جو قوم اپنے علم میں خود مختار نہیں، خود کفیل نہیں، وہ کبھی بھی خود کفیل نہیں ہو سکتی ہے، وہ کبھی خود مختار نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر، انہوں نے عبادت کا ٹائٹل پیش کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اسے کیوں خلیفہ بناتے ہو؟ ہمیں خلیفہ بناؤ، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو علم دیا، اسے علم کی دھاک بٹھائی فرشتوں پر، کہا نہیں، صرف بندگی سے خلافت نہیں ملتی، خلافت کے لیے سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے میری نسل سے گلہ ہے، انہیں علم کا کوئی شوق نہیں ہے، بس انہیں پاس ہونے کا شوق ہے، ڈگری کا شوق ہے، جاب مل جائے۔ مغرب نے آنکھیں کھولی، علم میں ان کی 2 صدیاں اس میں کھپے اور اس میں فنا ہوئے۔
ان پر اللہ نے علم کے دروازے کھول دیے. ہم چوپڑی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, چوپڑی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آج تک ڈاکٹر یہ لکھ رہا ہے, یہ لکھ رہا ہے, یہ لکھ رہا ہے, کل نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں. کیوں جی امریکہ سے ریسرچ آئیے کہ اب یہ نہیں, اب یہ ہے, اب یہ نہیں, اب یہ ہے. تم خاک کے ڈاکٹر ہو. میرے دیس کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے, وہ بھی کہتا ہے کسٹمر آ گیا, مریض کو کسٹمر سمجھتا. میرے دیس کا وکیل مظلوم کو کسٹمر دیکھتا ہے, اور میرے دیس کا تاجر وہ فراڈیا بیٹھا ہوا ہے. دیکھو 5 انگلیاں برابر نہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن میرے دیس کا اکثر روگ یہی ہے. تو میرے عزیزو, میری نسل ہو, میرا سرمایہ ہو, آج یہاں بیٹھے بیٹھے جو کچھ بھی ہم خطا کر رہے ہیں نا, آج یہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. میں اللہ پہ قربان جاؤں, اللہ کی قسم, تم آج ہی زبان سے کہو گے توبہ, اور 7 آسمان میں گونج جائے گی, ہاں ہم نے قبول کی, جاؤ معاف کیا. آدھی زبان سے کوئی کہہ دے, 7 آسمان میں آواز آتی میرے اللہ کی, جاؤ معاف کیا. تو یہ چند موٹی موٹی چیزیں میں تمہیں 1 گھنٹہ 45 منٹ ہو گئے, اس میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں. میں نے کیوں دے دیا ہے, قرآن سے جوڑو, اپنے نبی کی زندگی سے جوڑو, قرآن پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو. اور آخری بات کرتا ہوں, امت بن کے چلو, امت بن کے چلو. کسی فرقے کے نمائندے مت بنو, کسی فرقے کے نمائندے مت بنو. اللہ کے واسطے امت محمد بنو, امت محمد بنو, امت محمد بنو. بغداد تباہ ہو گیا تھا, ہلاکوں نے 15 لاکھ آدمی ذبح کر دیے, اور اس میں بڑا سبب فرقہ واریت کی لڑائی تھی. فرقہ واریت کی لڑائی تھی, ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آ گئے تھے, تو اللہ نے ہلاکوں کو بھیج کر سب کے گلے کٹوا کے کوڑے میں پھینکوا دیے. بچو, تم خود قرآن پڑھو, تم خود میرے نبی کی زندگی پڑھو. جو تمہارا عقیدہ ہے اسے اپنے سینے میں چھپا کے رکھو, لیکن باہر کا چولا امت والا بناؤ, باہر کا کرتا امت والا بناؤ. اندر میں تم سنی ہو, شیعہ ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, جو بھی ہو, وہابی ہو, لیکن چولا پہنو میرے نبی کے امتی ہونے کا. اللہ کے واسطے ایسے لوگوں سے بچو جو تمہیں بھڑکا کے چلے جائیں, لڑا کے چلے جائیں. وہ میرے نبی کی شریعت کے دشمن ہیں, میرے اس دیس کے دشمن ہیں. اللہ نے ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ اس کو محبت کا گہوارہ بناتے, اس لیے نہیں دیا تھا کہ عزتیں نیلام ہو جاتی, مسجدوں میں قتل عام ہوتا. اس لیے میرے عزیزو, میں آخری بات کرتا ہوں, کسی سے لڑے ہوئے نا, صلح کر لینا, اور پہلے اللہ سے صلح کریں. کرتے ہو صلح اللہ سے؟ کرتے ہو؟ میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ, کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ.